अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं KFD टीवी और मैं हूं नवाज मजीद। आज हमारे साथ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर खान साहब मौजूद हैं। आज 31 अगस्त है और जैसा कि आप जानते हैं कि 31 अगस्त बड़ा खूनी रहा कश्मीरी कौम के लिए। मज़ीद वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी अगस्त के महीने के हवाला से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राजा फारूक हैदर खान साहब। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी इस वक्त ये बरतानिया में मौजूद हैं और क्या मसरूफियात हैं और करंट सिचुएशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम राजा। वालेकुम सलाम। अच्छा जनाब, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक आज़ादी इस वक्त अरूज पर है, कुर्बानियाँ भी दे रहे हैं, कर्फ्यू को भी 2 दर्जन के करीब दिन हो गए। इस वक्त करंट सिचुएशन के हवाला से आपको कोई करंट सिचुएशन है मालूम वहाँ की कि क्या सूरत हाल? जी साहब, ऐसा है, ये अगस्त का महीना बड़ा इम्पोर्टेंट है। 13 जुलाई 1931 को जब 22 कश्मीरी शहीद हुए थे तो पूरे सब कॉन्टिनेंट जो पहला प्रोसेस था वो 14 अगस्त 1931 को अल्लामा इकबाल की क़यादत में निकला था लाहौर। 9 अगस्त को शेख अब्दुल्ला गिरफ्तार हैंडकफ किया गया और इस साल 2019 में ये जो हिंदुस्तान में जो इक़दाम उठाया कश्मीर के ऊपर जो जुल्म के पार्ट हो रहा है, अब इसका सूरत हाल ये है कि इतना शदीद उन्होंने ये किया हुआ है, इसको कश्मीर को बंद किया हुआ है कि कोई खबर जो है ना वो नहीं आ रही कि क्या सूरत हाल है, सिवाय उसके कि जो BBC का जो वहाँ पर नुमाइंदा है या वो जो लोग इसी तरह से आते हैं वो कश्मीर से बाहर निकल कर वहाँ से जो है वो इतलात फराहम करते हैं। 85 लाख आदमी जो है इसका तो वो एक जेल है, सबसे बड़ा दुनिया का जेल ओपनर जेल है कश्मीर की बात। 85 लाख आदमी, फूड सप्लाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है। परसों एक डॉक्टर ने कुछ सूरत हाल से आगाह किया तो उसको भी जो है ना वो कश्मीरी डॉक्टर था, उसको वो फौज पकड़ कर ले गई, उसको अरेस्ट कर दिया मैंने कि वो बता रहा था कि इसको सूरत हाल ये कश्मीर के अंदर। अच्छा, अब ये है कि एक आयरन कर्टन है वो उसने इर्द गिर्द उसको लगाया हुआ है कश्मीर के, और सौरा में इसको खास तौर पर एक वो रेजिस्टेंस की एक अलामत बन गई है श्रीनगर शहर के अंदर, और वहाँ मुजाहरे भी हो रहे हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन जो है जर्नलिस्ट, उसने ये कहा कि मेरी मालूमात ये है कि जहाँ पर ये नौजवान को हज़ारों की तादाद में पकड़ के ले गए तो जो घर खाली उसके अंदर हिंदुस्तानी फौजी दाखिल होते हैं, ख़वातीन के साथ वो छेड़छाड़ करते हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि कश्मीरी किस मुसीबत में गिरफ्तार हैं दुनिया में, उनको समझ नहीं आ रही कि हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कहता है मैं ज़बरदस्ती लड़कियां लाएंगे, शादी करेंगे उनसे, मतलब खून खोलता है, आदमी कहता है कोड़ के जाए और ऐसे आदमी का बंदोबस्त करे उसका। इस वक्त जो मामला कश्मीर के अंदर जा रहे हैं वो इंतहाई यानी शदीद मतलब हैं, ये एक ज़मीन है कश्मीरी इस वक्त अपने बका की जंग लड़ रहे हैं, अपने वजूद को बरकरार रखने की जंग लड़ रहे हैं। यानी एक कौम की मानंद, एक सकाफ़त की मानंद वो जो कश्मीरियत है उसको बरकरार रखने के लिए जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। यानी मैं नहीं समझता कि बरसगीर की तारीख में किस तरह हुआ जो जिस तरह कश्मीर ने किया, बेयार मददगार, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अच्छा, मगर आप प्लीज़ ब्रीफली हमारे देखने वालों को ये बता दें इस वक्त बरतानिया के अंदर आपकी क्या मसरूफियात हैं? जी मेहरबानी आपकी। मैं बरतानिया ने से पहले अमेरिका गया हुआ था, वहाँ हमने कांग्रेसमैन से मुलाकातें भी की और एक जो थे फॉरेन रिलेशन कमेटी के मेंबर थे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं ये मामला जो है मैं उठाऊँगा, उसी वो सब जगह पर फ़ोन कर रहे थे। तो अभी इतलात के मुताबिक ये है कि वो मामला जो है उसको जो सब कमेटी फॉरेन रिलेशन की कमेटी में वहाँ ये मामला उठाया जा रहा है। आपको पता है कि अमेरिका में कमेटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, यानी दुनिया में इतना ज़्यादा किसी का नहीं है, तो कमेटी से बात होकर आगे जाती है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी पेशरफ्त है, अल्लाह उनका भला करे जिस मेंबर ने ये काम किया। फिर मैं थिंक टैंक से भी मिले, फिर हमने अपना वहाँ एक और बेशुमार लोगों से मिले जो मीडिया जो वहाँ पर जो रायामा को जो लोग हमवार करते उनसे बातें हुई हैं, और मेरी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है, मुफीद गुफ्तगू हुई है, कांग्रेसमैन से हुई है, और हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन। खूनी तहरीक थी, आपकी सफारती सतह पर कोशिशें मौजूद हैं, 1 लाख कश्मीरियों ने अपने मुकद्दस लोगों का नजराना पेश किया, पाकिस्तान ने आपकी वकालत भी की
اس کے باوجود دنیا نے آپ کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو 71 وار کے بعد جو شمل ایگریمنٹ تھا اس میں یہ بائی لیٹرل ایشو بن گیا جس سے بڑا نقصان ہوا، مشکل تھی پاکستان کے لیے۔ پھر افغان وار شروع ہوئی بھٹو صاحب کے بعد، تو زیادہ توجہ افغانستان کی طرف چلی گئی، کشمیر رہ گیا۔ کشمیر کے اندر ایک اپرائزنگ شروع ہوئی، لیکن اس میں ایک بڑا کشمیریوں نے جو ہے جان کی قربانی دی، لیکن انٹرنیشنل لیول پر اس طرح اس کو آگے نہیں لے جا سکے، ہم نہیں لے جا سکے، جنہوں نے لے جانا تھا وہ نہیں لے جا پائے۔ وہ وکیل کی کمزوری سمجھتے ہیں؟ ایسا ہے نا، جب حکومتیں نہ ہوں، مطلب حکومتیں ہوں تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ پھر اصل میں پرویز مشرف نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا، وہ جو 4 رکعتی فارمولہ دے دیا، تو اس سے جو ہماری بنیاد تھی نا، اس سے وہ کہتے گجی نہ آئے گی کیا تو نچوڑے گی کیا۔ جب آپ کی قراردادوں سے پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر آپ کا کیس ہی ختم ہو جاتا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہمیں اس بات کو۔ تو پھر اب یہ جو اب تو جو ہوا ہے نا، اب تو یہ کشمیریوں نے اپنی جدوجہد سے جو بات کی، یا مودی سے کباکت ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، اس سے کشمیر کو، یہ اس میں کوئی میرا مطلب کسی کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں، یہ ان کشمیریوں کی ہے، یا پھر جو مودی کا جو ایکشن ہے اس نے جو ہے نا کشمیر کو پھر دوبارہ جو ہے دنیا کے سطح پر۔ اچھا راجہ فاروق حیدر صاحب، آپ پرائم منسٹر ہیں، باہر بھی جانا پڑتا ہے، مگر اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک جنگ مسلط ہے کنٹرول لائن کے اوپر، اور آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک یہ باتیں پہنچتی ہوئی ہوں گی کہ آپ کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ہے وزیر اعظم یہاں سے غائب ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کے درمیان ہونا چاہیے تھا، یا قوم کو کوئی لائن دینی چاہیے تھی؟ کوئی کہیں پہ بھاگ رہا ہے، کوئی کہیں بھاگ رہا ہے، کوئی چھم جوڑیاں کی کنٹرول لائن جا رہا ہے، کوئی تتری نوٹ کی طرف جا رہا ہے، کوئی چکوٹھی کی طرف جا رہا ہے، کچھ کیا کر رہے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو اس وقت وہاں پر موجود ہو کے قوم کو کوئی لائن نہیں دینی چاہیے تھی؟ ایسا ہے جی کہ 9 اگست کو جو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کی تھی، اس میں ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا تھا، اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قوم کو ہم نے تیار کرنا ہے ایک کام کے لیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جلد بازی میں جو اقدامات ہوتے ہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ بھائی یہ سب نے مل کر، یہ کشمیر جو ہے نا کسی ایک پارٹی کی یہ کوئی مناپلی نہیں ہے، سارے آزاد کشمیر کے 45 لاکھ لوگوں کی ذمہ داری ہے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہماری ہے۔ 20 لاکھ گلگت بلتستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، پھر 21 کروڑ پاکستان کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کریں۔ ابھی یہ کمیٹی بنی ہوئی ہے، تو میں نے یہی ابھی آیا جو تھا، میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب تک آپ انٹرنیشنل ارینا میں کشمیر کے ایشو کو آپ سامنے نہیں لائیں گے، تب تک مجھے نہیں، میرے جو دانش کہتی ہے کہ ہم وہ ان قربانیوں کو جو ہے نا وہ سامنے نہیں لا پائیں گے کہ جو کشمیر کے اندر اس کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک دل تو میرا بھی کرتا ہے کہ میں اس کو دوائی ہونا چاہتا ہوں۔ میرا اپنا جو کانسٹیٹوینسی ہے LOC کے اوپر ہے، وہاں پر بھی فائرنگ ہوئی ہے اور وہ نقصان وغیرہ بھی ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ ضروری تھا کہ یہ اپنا میں باہر آؤں اور دنیا کو آگاہ کروں۔ اس لیے امریکہ اس کا واحد سپر پاور ہے اور طاقت کا مرکز بھی وہیں ہے، تو اس کے لیے جو تھا یہ مطلب پھر یہ تھا کہ اپنی جو ہماری جو ڈائسپورا ان سے بھی خیالات کا تبادلہ کرنا تھا کہ کس طریقے سے آگے۔ میرا یہ ہے کہ یہ جو آتشیں چنا رہی ہے سرد نہیں ہونی، ٹھنڈی نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ میں مجھ سے پوچھا تھا کمیونٹی نے ہم کیا کر سکتے ہیں، میں نے کہا وہ کشمیری اپنا خون دے رہے، آپ نے اپنا وقت دینا، آپ کا وقت اس کا مطلب ہے اس کو کمپنسیٹ کرے گا، اس کو خون کو کرے گا۔ اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ اچھا، آپ کی بھی یہ خواہش تھی، آپ نے اسمبلی اجلاس کے دوران بھی اظہار کیا کہ میں کنٹرول لائن توڑ کے جاؤں، کنٹرول لائن کی کال کی بات کی۔ JKLF نے گزشتہ روز کنٹرول لائن توڑنے کی کال دے دی ہے، کیا آپ ان کو اکاموڈیٹ کریں گے یا ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو 92 میں ان کے ساتھ کیا گیا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا 92 والا۔ میری صرف ان سے یہ، میں نے اس سے بھی مفرمان میں بات کی تھی آنے سے پہلے کہ ہم مل کر کریں، ایک پارٹی کال نہ دیں، سارے مل کر کریں جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز شامل ہوں، تاکہ ہم جو کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی سینکڑوں میں نہیں لاکھوں کے تعداد میں جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ اس کا امپیکٹ ہو، اس کا امپیکٹ ہوگا دنیا اس کو کرے گی۔ تو میں ساتھ ہوں گا، اس میں کون سی حضرت میں، بلکہ میں سب سے آگے میں ہوں گا انشاءاللہ۔ اچھا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شور درست ہے کہ تقسیم کشمیر ہو چکا ہے، انڈیا پاکستان ایک پیج کے اوپر ہیں اور وہ ایگری کر چکے ہیں اس کو؟ میرا نہیں خیال کہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا نہیں اندازہ کہ پاکستان میں کوئی آدمی اتنی امید یا ضرورت کرے گا کہ وہ کشمیر کی تقسیم کے حوالے سے جو ہے وہ کسی
غیر اعلانیہ یا خفیہ معاہدے کا ایسا بن سکے، آئی ڈاؤٹ ویری مچ کہ ممکن نہیں۔ جی، اگر تقسیم میں کشمیر ہوتا ہے، مسلط کر دیا جاتا ہے، جیسے خورشید قصوری نے بھی کہا کہ اس دور میں یہ ہوا تھا، اس دور میں یہ ہوا تھا، پہلے بھی جنرل امید گل صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ کرنے جا رہے تھے حکومتیں، اگر تقسیم میں کشمیر ہوتی ہے تو بے شک راجہ فاروق حیدر آزاد کشمیر کے اس وقت پرائم منسٹر ہوں نہ ہوں، راجہ فاروق حیدر کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ دیکھیے جی، یہ سیلیبل کموڈیٹی نہیں ہے کشمیر، میں نے اس اسمبلی میں بھی کہا تھا، یہ ایک جزو لا ینفک ہے، 84,000 مربع میل، اور اس کی تقسیم جو ہے نا کشمیری کبھی برداشت نہیں کریں گے اس کی، وہ جمہوری جنوب ہو، وہ لداخ ہو، وہ جی بی ہو، آزاد کشمیر ہو، وادی ہو، یہ ایک یونٹ ہے، اور یہ اس کی تقسیم جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے کرنے دیں۔ تو ہم تو اس کی حقائق کے حق میں جو اس کی تقسیم کی بات کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا مقابلہ کریں گے، اور میں ہوں اس منصب پر ہوں یا نہ ہوں، یہ کشمیریوں کو اس طرح جو ہے نا ان کی قربانی کو جو ہے نا یہ رائے گاہ نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا یہ تقسیم میں کشمیر کشمیریوں کے لیے سرخ لائن ہوگی؟ سمجھا نہیں آپ کی بات۔ کیا یہ ان کے یا تخت یا تختہ یا تخت کا بات ہوگی؟ دیکھیں نا، اس وقت بھی کشمیر دو حصوں میں تقسیم ہے، مطلب ایک ہندوستان کے پاس ہے، ایک ادھر ہمارے پاس ہے، مطلب میں خود میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی ہوں، میری ماں کے سارے رشتے دار اس طرف ہے، میرے باپ کے رشتے دار بھی رہتے ہیں، میرے سسرال والوں کے بھی رشتے دار رہتے ہیں اس طرف، کافی سارے لوگ ہیں، تو کیسے کوئی تقسیم ہم برداشت کریں گے آپس میں؟ ہماری روٹس گم گئی ہیں، روٹس کو تلاش کرنا ہے، مطلب میری نسل کا اگر آدمی نہ جا سکا ان کے ساتھ اکٹھے نہ ہو سکے تو اگلی نسل کو تو پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کون تھے، یہ کون تھا، وہ کون تھا، وہ کون تھا، تو یہ ہمارے لیے بڑا جذباتی سا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس میں کوتاہی نہیں ہوگی۔ میرا سیکنڈ لاسٹ کوشچن ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اندر تمام لیڈرشپ اندر ہے، اور آزاد کشمیر کی لیڈرشپ، آپ اس وقت ملک سے باہر ہیں، بیرسٹر سلطان صاحب پردہ اسکرین سے غائب ہیں، عبدالرشید ترابی صاحب کو کراچی کہیں پہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دیکھا گیا، سردار عتیق صاحب لوگوں کے درمیان موجود نہیں ہیں، وکلاء کنٹرول لائن کی طرف مارچ دے رہے ہیں، صافی مارچ کر رہے ہیں، آزادی پسند جماعتیں کر رہی ہیں، مگر کیا اس طرف آزاد خطے کے اندر لیڈرشپ کی خاموشی اور لوگوں سے دور ہونا اور بھارتی مقبوضہ کشمیر کے سیاستدانوں اوریت کے لوگوں کو خاموش کرا دینا، کیا اس کے آپس میں لنک ہے کوئی؟ دیکھیں ایسا ہے کہ جب آپ کوئی مشن پر نکلتے تو اس کی پہلے تیاری کی جاتی ہے، چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، وکلاء نے مارچ کیا، تاجروں نے مارچ کیا، کوئی شہری نے مارچ کیا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا، یہ ایک مومنٹم بنانے کے لیے ہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم مل کر اکٹھے کریں گے، بالکل کوئی قوم کو کوئی بڑی کال کا انتظار بالکل کریں گے، وہ فائنل کال ہوگی ہماری، اس لیے کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہوں گے، جو آپ بات کر رہے ایل او سی کا، یہ ایسے نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ یہ کوئی کھیل تماشا ہے، یہ وہ ڈیفائننگ مومنٹس ہے کشمیریوں کی ہسٹری کی، ہم تو ہماری تو ہے اس طرف سے بھی لوگ ہیں، تو دونوں طرف سے لوگ چلے، اور ہم اس خونی لکیر کو جو روند ہے، اس لیے کہ یہ پچھلے 70 سال سے ہمارے سینے پر ایک وہ جو ہے کسی نے خجر پھیرا ہوا ہے، اس کو تو نہیں کرنے دیں گے۔ اچھا، میرا آخری کوشچن ہے راجہ فاروق حیدر صاحب کہ انڈیا نے مقبوضہ کشمیر کے اندر اور آزاد کشمیر میں سرحدی شیلنگ کر کے تو موت وہ بانٹ رہا، مگر ہمیشہ وزیر اعظم پاکستان نے کل بھی یہ کہا جی کہ جب انڈیا کوئی ایسی بات کرے گا ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، وہ کون سی اینٹ ہے؟ وہ کوئی مخصوص اینٹ ہے جس کا انتظار عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یا کیا ان کا ایسے ہے کہ کوئی رپورٹس ایسی تھی انٹیلیجنس رپورٹ کہ شاید ہندوستان کوئی ایل او سی کے اوپر بڑی کارروائی کرنا چاہتا ہے، یہ تو وہ جو کچھ کر رہا ہے پرووکیشن کر رہا ہے جس سے یہاں پر سویلین آبادی کو نقصان ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس طرف بھی کشمیری ہیں تو وہ بڑا دیکھ بھال کر کے جو ہے نا ان کے فائر کا جواب دینا پڑتا ہے، ان کے اندر یہ کیا ہوا کہ وہ اپنا جو ہے آرٹلری ہے زیادہ وہ آبادیوں کے قریب رکھیے تاکہ کولیٹرل ڈیمیج ہو تو لوگوں کو لگے، لوگ جو ہے تنگ ہو اور پریشان ہو اور وہ برا بلا کہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایسی کوئی بات کرنا چاہتا ہے ہندوستان کے، اس کا خیال ہے کہ شاید وہ ایک آدھ مہینے میں کوئی ایسی وہ حرکت کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس بنیاد پر وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی اگر وہ کوئی میجر کوئی اس طرح کی ایفنسو کوئی کی طرف جاتا ہے تو پھر اس کا ہم تیاری کریں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کی اخلاقی، سفارتی اور سیاسی مدد سے علاوہ بھی جو ہے نا اب وقت آ گیا کہ کشمیری کی مدد کی جائے، اس لیے کہ کشمیری اگر ان کا جھنڈا گر گیا، میں نے اسمبلی میں بھی بات کی تھی، پھر یہ دہراتا ہوں، اگر ان کا جھنڈا گر گیا تو اگر نشانہ پاکستان ہوگا وہ ہندوستان اس کو چھوڑے گا نہیں، اس کو بیسک ہرڈل جو ہے وہ پاکستان ہے، اس کو وہ جو
اپنے آپ کو جو اب سمجھنے لگ گیا مودی یا مودی کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا نقشہ چھوٹا ہو گیا ان کے لیے، اس کو پھیلنا چاہیے، تو پھیلاؤ میں اس کو بنگلہ دیش سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے، سری لنکا نیپال سے، تو وہ یہ بلکہ یہ جو نا اپنا یہ اپنا چینل جو ہے اپنا اس کا ادھر سے نکلتا ہے جو الجزیرہ، وہ پرسوں میں کلپ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ ایک خاتون جو ہے وہ پڑھا رہی ہے، یہ پیچھے سے اس کو فلم بندی کر رہے تھے کہ پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال اور جو افغانستان ہے یہ اکھنڈ بھارت ہے، تو وہ آپ نے دیکھا نہیں کہ مودی نے اس کو کہا کہ نہیں 47 سے پہلے ہم ایک تھے، تو یہ ایک سوچ ہندوستان کے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کو روکنا، تو روکنے کے لیے اس کو جو قوت ہے وہ پاکستان ہے، تو ہم توقع رکھتے ہیں پاکستان کے حکمرانوں سے کہ وہ یہ ڈیفائننگ مومنٹ سے اپنا فرض ادا کریں، یہ نہ ہو کہ کل پھر سارے پچھتائیں اگر ہم نے وقت پر کوئی صحیح فیصلہ نہ کیا جائے۔ اچھا، میں آپ کے لیے ہمارے اپنے ٹی وی کے ذریعے قوم کے لیے آپ کی طرف سے میسج دوں گا، صرف ایک کوسچن کا میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کشمیریوں کو رائے شماری کا موقع ملتا ہے اور جتنے بھی سروے آج تک ملکی غیر ملکی جس نے بھی کرائے باہر کی حکومتوں نے کرائے، اس میں اکثریت آئی ہے کہ 72% لوگ خود مختاری چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں، اگر اکثریت جموں کشمیر کی خود مختار کشمیر کا فیصلہ کرتی ہے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ جو اکثریت فیصلہ کرتی وہی ہوگا، اس میں نہ والی کیا بات ہے، میرا تو اگر ووٹ ہوا میرا ووٹ پاکستان کے لیے جائے گا، لیکن اگر اکثریت ووٹ کرتی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا، اگر ہمارے ٹی وی کی وساطت سے آپ کوئی اپڈیٹ کرنا چاہیں، کوئی میسج دینا چاہیں کشمیر کے لوگوں کو، جو بھی بات کرنا چاہیں؟ میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جو فیض کا شعر ہے اتنا رکھے، وہ تھا نا کہ تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم دار کی خوش ٹہنی پہ مارے گئے، ہم جو تاریخ راہ میں مارے گئے، لیکن آگے جو ہے نا کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے وہ شاہ کے قافلے، اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی، دیکھ قائم رہے اس گواہی پر، ہم انشاءاللہ، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، بیٹوں بیٹیوں کو کہتا ہوں، ہم آپ کو تو نہ نہیں چھوڑیں گے، ہمیں جو کرنا پڑے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے کریں گے، بس میرا یہ پیغام ہے کے لیے۔ بہت شکریہ راجہ فاروق حیدر صاحب کی بیگی آنکھوں کے ساتھ جو وطن کی مٹی میں ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں، نواز مجید کشمیری کو کے ایف ٹی ٹی وی سے اجازت دیجیے، اللہ نے